लर्न रैपिडली ग्रुप के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइंड चैप्टर का एक ख़ास सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो डेल्यूजन इमेजिनेशन। अब डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स बिलीफ, यानी कि वो रियलिटी तो नहीं होती है, ये उसके जहन की पैदावार होती है। इसको मुख्तलिफ़ किस्म के वहम वसवसे हो जाते हैं। और दोस्तों, पेशेंट की मेडिसिन के सिलेक्शन में ये जो चैप्टर का एक ख़ास सेक्शन है, ये बड़ी अहमियत रखता है। डेल्यूजन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और आज का जो रूब्रिक है, डेल्यूजन अब्यूज्ड बीइंग। अब इसका मतलब होता है कि ये जो रूब्रिक है अब्यूज्ड बीइंग के लोग इसकी इंसल्ट करेंगे, ज़्यादती हो जाने का वहम पेशेंट के अंदर होता है कि दूसरे इसकी इंसल्ट कर रहे हैं, दूसरे इसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अब इस रूब्रिक को अगर आप समझें तो इसके अंदर आपको पेशेंट का लैक ऑफ मिलेगा, कुछ चीज़ों की उसका वीकनेस पॉइंट होगा जिन्हें वो दूसरों पर ज़ाहिर नहीं करना चाहता। और ये जो चीज़ है ये उसके जहन में बैठ गई है, जो इसको डिस्टर्ब कर रही है। और ये इसको लेके वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को इमेजिन करता रहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ, लोगों की सोच मेरे मतलब अच्छी नहीं है, वो मुझे अच्छा नहीं ख्याल करते हैं, हमेशा मुझे डी वैल्यू करते हैं, हमेशा मेरी इंसल्ट करते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, मुझे वो मकाम नहीं देते हैं। तो वो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और इन चीज़ों को अपने जहन पर सवार कर लेता है। तो इसका नतीजा ये होता है कि जो उसकी नॉर्मल लाइफ जिस तरीके से गुजारनी चाहिए वो अब नॉर्मेलिटी में बदल जाती है, वो इन थॉट से बाहर ही नहीं आता है। तो इस रूब्रिक के अंडर हमारी जो टॉप की मेडिसिन है ये है ब्रेटाकार। अब देखें दोस्तों, हम किसी भी रूब्रिक को लेके मुख्तलिफ अद्वियात को उस रूब्रिक के अंदर हो सकता है 10 मेडिसिन हो, 15 मेडिसिन हो, 20 मेडिसिन हो, इससे ज़्यादा हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। लेकिन चूंकि हम सारी मेडिसिन को उस वक़्त बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन हम हर रूब्रिक के अंदर एक दो मेडिसिन को बयान करते हैं। इससे क्या होता है कि जो मुख्तलिफ रूब्रिक के अंदर आप एक एक दो दो मेडिसिन को भी आप स्टडी करें तो पूरा मटीरिया मेडिका जो होता है वो आप सीख लेते हैं उन अद्वियात की ख़ास। और फिर वो जो अद्वियात होती हैं वो अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाती हैं। अब आप ब्रेटा कार्ब की मेडिसिन को समझने की कोशिश करें, ब्रेटा कार्ब को आप रीड करें कि जहाँ पर आप इसमें एंटागोनिज्म देखते हैं, आपको तज़ादुल अमल नज़र आएगा, आपको चाइल्डिश बिहेवियर नज़र आएगा, डॉर्फिश बौनेपन का ठिगनापन, प्री मेच्योर सेनिलिटी नज़र आएगी, वक़्त से पहले बुढ़ापा और उसकी याददाश्त का चले जाना, पागलपन, ऑडियसी, यानी कि उसका जो बिहेवियर होता है वो बड़ा फुलिश होता है, अहमकाना होता है। तो यही वजह है कि उसके अंदर इंथॉरफोबिया यानी कि लोगों का खौफ पाया जाता है, एंटी सोशल होता है ये। और थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स इसके अंदर एग्रेवेशन होता है, अवर्जन टू अम्यूजमेंट है, फेस ओल्ड लुक है। ये वो फीचर हैं जिनकी वजह से इसे अपने अंदर कमियां कोताहियां नज़र आती हैं, जो इसे एहसास कम तरी की तरफ ले जाती हैं कि यार लोग मेरे कद को लेके
مجھے انسلٹ تو نہیں کر رہے، وہ میرے متعلق باتیں تو نہیں کر رہے. اور اب اسے پتا ہوتا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ بڑی بے تکی باتیں کرتا ہے. آئیڈیوسی فلش بیہیویئر ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو کوئی عقل والی بات نظر نہیں آئے گی. پیدائشی خپتی ہوتا ہے اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے. تو اب مریض کے ذہن کے اندر یہ بات فیڈ کر جاتی ہے کہ میں چھوٹا ہوں، مجھ میں وہ بات نہیں ہے، اس لیے دوسرے مجھے اگنور بھی کرتے ہیں اور مجھ سے زیادتی بھی کرتے ہیں. آلویز فیل ashamed، کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ شائی اور شرمندہ محسوس کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بریٹا کارب کہتے ہیں جی مٹی کا مادو ہے، جس جگہ پہ آپ اس کو بٹھا دیں جس محفل میں تو وہ زیادہ بات نہیں کرے گا. اس لیے بات نہیں کرے گا کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی کمیاں کوتاہیاں دوسروں کے سامنے آ جائیں. وہ ننگا نہیں ہونا چاہتا کہ لوگ اس کی کمیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو لے کے اس کی انسلٹ کریں. اور یہ جو وہم ہوتا ہے یہ اس کے مائنڈ کے اندر اس قدر گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ یہ ہر وقت بعد میں اسی سے باہر نہیں آتا ہے. تو اس لیے فیئر آف سٹرینجر اس کے اندر پایا جاتا ہے. اس کے تعلقات صرف اور صرف اس کے فیملی تک ہوتے ہیں یا صرف اس کے دوستوں کی حد تک ہوتے ہیں. اس کے اندر فیئر آف سٹرینجرز بھی پایا جاتا ہے. یہ سوشل ایکٹیویٹی میں بھی اسی وجہ سے جو ہوتا ہے یہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. فیلنگ آف امبیرسمنٹ اس میں پائی جاتی ہے. اور سب سے اہم یہی کہ اگر لوگوں کو اس کی کمزوریوں کا پتہ چل گیا، پیپل آر واچنگ ہم، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو لے کے یہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے، بہت زیادہ یہ پریشان رہتا ہے، دوسروں سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ اس کو ابیوز بینگ، اس کی انسلٹ کریں. اسے لگتا ہے کہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. وہ ان لوگوں کے لیے، اس دنیا کے لیے بیکار سی چیز ہے. اس کے کوئی اپنے ایموشنز، جذبات ہی نہیں ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ بریٹا کارب اس ریوبری کے اندر بڑی بولڈ گریڈ میں دعا لکھی ہوئی ہے. اور اس کی دوسروں سے دور رہنے کی وجہ، اس ریوبری کے اندر آنے کی وجہ اس کا جو ہے یہ شرمیلا پن ہے. کچھ اس کی لک کیسی ہوتی ہے کہ یہ جناب اولڈ، اس کا جو چہرہ ہوتا ہے بوڑھوں جیسا دکھائی دیتا ہے. تو ان سارے معاملات کو لے کے یہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، بہت زیادہ ورڈ ہوتا ہے، اور اپنے ذہن کے اندر یہ چیز فیڈ کر رہے کہ لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں، لوگ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں. اچھا، دوسری دوستو ہماری میڈیسن اسٹیفی سیگیریا ہے. یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک پیشنٹ کو چیک کیا تو وہ ماشاءاللہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، ذہین بھی تھا. لیکن اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا ایک بڑا ہی عجیب سا مسئلہ ہے، تو میں نے کافی میڈیسن لی ہیں تو میں ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اس معاملے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی برا ہو جائے گا، میری بےزتی ہوگی، لوگ میری انسلٹ کر دیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں واقعی جو ہے نا انجرڈ ہو جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر کے بعد میری شادی بھی ہونے والی ہے، تو آپ مجھے کوئی ایسی میڈیسن دیں کہ میرے پرابلم ٹھیک ہو جائے. مجھے ڈراپ آتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں شاید شادی کے قابل ہی نہیں ہوں. تو جب اس کے ساتھ اور کیس ٹیکنگ چلتی ہے، اس کے بیہیویئر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ گھر میں یا دوسروں کے ساتھ آپ کا کیسا بیہیویئر ہے، تو اس نے کہا کہ اسے غصہ بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے، لیکن وہ اکثر غصے کو پی جاتا ہے. ماضی کے اندر اس کو ماسٹربیوشن کی بھی کمپلینٹس اس نے بتائیں. لیکن جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ چیزیں تھیں
وہ اس کے اندر فیئر لاز آف ریپوٹیشن تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے دوستوں کے اندر جو میرا مقام ہے وہ میری لگتا ہے کہ میری ریپوٹیشن جو ہے یہ خراب ہو جائے گی اگر کل کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ جناب یہ تو بندہ شادی کے بھی قابل نہیں تھا، یہ بندہ بہت کمزور تھا، تو ڈاکٹر صاحب اس چیز کو تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ کنٹرول پوورٹی، اوور سینسیٹیو، اور اس کے اندر سیکسول سپریشن بھی تھی، تو یہ اپنی لیکس کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ اور جب سارا کیس لیا گیا اور اس کیس کے اندر جو اس کا مین ریوبرک تھا وہ ڈیلوژن ابیوزڈ بینگ تھا، ڈومیننٹ ریوبرک تھا، کہ مریض کو یہ وہم تھا کہ شاید وہ بست ہو جائے گا۔ دوست اس کے متعلق جو ہیں یہ کوئی اچھی سوچ نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو تین اور ریوبرک کو اوور سینسیٹیو ٹو سیکسل سپریشن، ماسٹربیوشن، سپریسڈ اینگر، کنٹرول لیک، امیجینیشن آف انسلٹ، سینسیٹیو ٹو وٹ ادر سے اباؤٹ ہر، جب ان ریوبرک کو ایڈ کیا گیا تو بڑی سٹرونگ میڈیسن جو تھی اس کی اسٹیفیسائگیریا تھی، اور اسٹیفیسائگیریا 10 ایم میں پیشنٹ کو دی گئی، اور الحمدللہ دوسرے وزٹ پر پیشنٹ کافی بہتر تھا، تیسرے وزٹ پر وہ اور زیادہ بہتر تھا۔ تو دوستو ہم نے پیشنٹ کی لینگویج کو مائنڈ ریوبرک میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہی ایک آرٹ ہے، اور یہ سمجھنے سے اس میں وقت دینا پڑتا ہے، اور یہ جو خاص طور پر ہمارا سیکشن شروع ہے ڈیلوژن کا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور میں آلریڈی پہلے بھی کہتا ہوں کہ ایک ریوبرک جو ہوتا ہے وہ دوسرے ریوبرک کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اس کا دوسرے ریوبرک کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اور وہ ایک جیسے جو ریوبرک ہوتے ہیں ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا، اور پھر وہ ایک دوا کو مکمل کرتے ہیں۔ اسٹیفیسائگیریا کا پیشنٹ بھی شائی ہوتا ہے، ٹیمیڈ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ریوبرک، چونکہ میری رسپانسبلٹی ہے، میں نے ڈیلیور کرنا ہے، تو میں تو اپنا لیسن اس لیے ڈیلیور کرتا ہوں کہ میں سیکھ رہا ہوں، لیکن شاید دوسرے دوست اس لیے شیئرنگ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، تو میں ان کی کامیابی کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اور کامیابیاں عطا فرمائے۔